अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलम इस्लाम और मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी यह है कि फ़लस्तीन का फ़ैसला, गज़ा का फ़ैसला और मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल का फ़ैसला ये दोनों लीडर मिलकर करते हैं और इनके फ़ैसले में किसी और मुस्लिम मुल्क के रहनुमा के फ़ैसले को अहमियत नहीं दी जाती है, उनको मौका नहीं दिया था। यानी घर हमारा और फ़ैसला ये दोनों मिलकर करते हैं। गज़ा को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर और मिडिल ईस्ट में कैसे अमन कायम होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर यही दोनों हमेशा अपनी बातें करते हैं, अपना फ़ैसला सुनाते हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू की हाल ही में मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और ये मुलाकात फ्लोरिडा में अमेरिकी सदर ट्रंप के एक रिजॉर्ट में हुई और वहाँ इन दोनों ने मिलकर गज़ा का फ़ैसला किया है, फ़लस्तीन का फ़ैसला क्या है, हमास का फ़ैसला किया। ये अलग बात है कि अमेरिकी सदर ने बेंजामिन नेतन्याहू की तमाम शर्तों को नहीं माना। बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह गज़ा का फ़ैसला करना चाह रहे थे वो तो मुस्लिम दुनिया पर एक बड़ा थप्पड़ और तमाचा था, लेकिन अमेरिकी सदर ने कह लीजिए आलम इस्लाम की इज़्ज़त बचा ली। बेंजामिन नेतन्याहू की इस मुलाकात की लगातार चर्चा हो रही थी क्योंकि गज़ा पट्टी और इसराइल के बीच में अक्टूबर 2025 में सीज़ फायर का जो माहदा हुआ था, उस माहदे का दूसरा मरहला अभी तक शुरू नहीं हो सका है। उस माहदे के पहले महीने के अंदर ही दूसरे मरहले का शुरू हो जाना था और दूसरे मरहले में ये बात शामिल थी कि गज़ा पट्टी में तामीर नौ शुरू हो जाएगी। गज़ा पट्टी जो उजड़ चुका है दोबारा उस शहर को बसाया जाएगा। गज़ा पट्टी में खुले आम इमदादी सामान को पहुंचने का मौका दिया जाएगा। इसराइली आर्मी गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाएगी और वो गज़ा पट्टी के कब्ज़े को खाली कर देगी, लेकिन अभी तक दूसरे मरहले का आगाज़ नहीं हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि सीज़ फायर को 2 महीने हो गए और पिछले 2 महीने में अभी भी इसराइल का गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा बाकी है, बल्कि कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। येलो लाइन का जो पहले रकबा था वो 53% था और अब वो 58 से 60% का इलाका हो गया है। दूसरे इलाकों में भी इसराइल का हमला जारी है, बमबारी जारी है और ठंड और बारिश की वजह से पहले से वहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। समंदर का पानी गज़ा पट्टी में आ चुका है, लोगों के जो टेंट है, खेमे हैं, वो डूब चुके हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है अपनी जान बचाने के लिए। ठंड से उनकी मौत हो रही है, बच्चों की हलाकत हो रही है और जिस तरह इसराइल के हमले में फ़लस्तीनी मारे जा रहे थे, अब ठंड की वजह से, बारिश की वजह से बेचारे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। इधर उम्मीद ये थी, लोगों को लग ये रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर की दिसंबर के आखिर में मुलाकात होगी तो फैसला हो जाएगा कि इजरायली आर्मी मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाएगी, गज़ा पट्टी की तामीर नौ शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये फैसला अधूरा है और दूसरे मरहले का मुकम्मल तौर पर आगाज़ होने का वादा नहीं हो सका। अमेरिकी सदर ट्रंप क्या पहुँचते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने रोना शुरू कर दिया और कहा अभी भी हमास के पास हथियार है, हमास के पास असलहा है, हमास का फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार है, हमास जब चाहे 7 अक्टूबर जैसा हमला इसराइल पर कर सकती है। इसलिए दूसरे फेज़ को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हमास को हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कहा कि हमास को हथियार डालने के लिए सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि इजरायली आर्मी को परमिशन दी जाए, इजाज़त दी जाए कि इसराइली आर्मी गज़ा पट्टी के तमाम इलाक़ों में दाखिल हो और वो हमास को हथियार डालने पर मजबूर करे, उसको गैर मुसल्लह करे, उससे आर्म्स को छीन ले। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि बेटे अब ये काम तुमको नहीं दिया जाएगा। 2 सालों तक तुमको हमने मौका दिया, तुम 2 सालों तक हमला करते रहे, बमबारी करते रहे, जहाज़ों से बम गिराते रहे, तुम्हारी जहाज़ों से तुम बम गिराते रहे, तुम ज़मीन पर जाकर उन पर बम बरसाते रहे, तुम्हारी आर्मी उन पर फायरिंग करती रही, महंगी महंगी गाड़ियाँ हमने तुमको दी, तुमने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया, तुमने लगातार कहा कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, उनके फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, तमाम टनल को ख़त्म कर दिया। इसके बावजूद तुम 2 सालों में कुछ नहीं कर सके, तो अब मज़ीद तुमको मौका नहीं दिया जाएगा हमास को ख़त्म करने के लिए, बल्कि हम दूसरी फ़ौज को भेजेंगे, आलमी फ़ौज जाएगी और वो हमास को ख़त्म करेगी, वो हमास से हथियार छीनेगी। अब तुम्हारे बस का ये नहीं है, तुमने अपना निकम्मापन साबित कर दिया है, तुम निकम्मे साबित हो चुके हो।
مزید موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور سچائی یہی ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کرنا شروع کیا، باضابطہ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، تو 7 اکتوبر سے لے کر تقریباً 7 اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 تک اسرائیل روزانہ حملے کرتا رہا، بیچ میں 1-2 مہینے کے وقفے کو چھوڑ کر کے، اور اس نے ہر طرح کے ہتھیار کا استعمال کیا، ہر طرح کی سازش کا استعمال کیا۔ اس نے فلسطینیوں کے بیچ سے ہی غداروں کے ایک گروپ کو کھڑا کر دیا، اس نے ایک گروپ کو فلسطینیوں کی شکل میں بھیجا، جاسوسی کرنے کی، پہچان حاصل کرنے کی، لیکن اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی، نہ CIA اندازہ لگا سکی، نہ موساد کو اندازہ لگ سکا، نہ اسرائیل کی دوسری ایجنسیاں تمام لوگوں تک پہنچ سکی۔ اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہے کہ غزہ پٹی میں وہ جنگ کے ایک بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا، نہ تو وہ قیدیوں کو رہا کروا سکا اپنے دم پر، بلکہ اس کو سمجھوتا کرنا پڑا، حماس کی شرطیں ماننی پڑی، نہ وہ غزہ پٹی کے لوگوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کر سکا، اور نہ ہی وہ حماس کے تمام فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر سکا، حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر سکا۔ اور اب امریکہ سے گہار لگا رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو موقع دیا جائے، اس لیے امریکہ نے منع کر دیا۔ امریکہ نے کہا کہ حماس کو 2 مہینے کا موقع دیا جائے گا، اور 2 مہینے کے اندر حماس نے اگر ہتھیار نہیں ڈالا تو پھر ہم حماس کو جہنم بنا دیں گے، حماس کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ سب تو دھمکیاں دی، یہ جملے امریکہ نے ضرور استعمال کیے، لیکن اسرائیل جو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو اجازت دی جائے، اس کو یہ رائٹ دیا جائے حماس پر حملے کرنے کا، حماس سے ہتھیار لینے کا، امریکہ نے بنجامن نتنیاہو کو ایسا کرنے کی پرمیشن نہیں دی۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط بنجامن نتنیاہو کی طرف سے یہ لگائی جا رہی تھی کہ پہلے حماس ہتھیار ڈال دے، پہلے سرنڈر کرے، اس کے بعد غزہ پٹی کی دوبارہ تعمیر شروع ہوگی، دوبارہ غزہ پٹی میں کنسٹرکشن کا کام شروع کیا جائے گا۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے بنجامن نتنیاہو کی اس شرط کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلے گا۔ ادھر حماس ہتھیار بھی ڈالے گی اور دوسری طرف غزہ پٹی میں تعمیر نو کا کام بھی جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے حماس ہتھیار ڈال دے گی اور اس کے بعد تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو بنجامن نتنیاہو کی ان 2 شرطوں کو امریکی صدر نے ٹھکرا دیا ہے۔ بنجامن نتنیاہو کو تماچا ایک طرح سے لگا ہے، اور جو سوچ کر بنجامن نتنیاہو گئے تھے کہ دوسرے مرحلہ کے آغاز سے پہلے بنجامن نتنیاہو کو پوری طرح ترجیح دی جائے گی، اس کی شرطیں مانی جائے گی، اس میں بنجامن نتنیاہو کو کامیابی نہیں مل سکی۔ امریکی صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 2 مہینے سے غزہ پٹی میں 20 نکاتی ایجنڈا پر سیز فائر جاری ہے، جنگ بندی جاری ہے، لیکن یہ بہت ہی کمزور جنگ بندی ہے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے بنجامن نتنیاہو کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ 1000 سے زائد مرتبہ اسرائیل نے سیز فائر کا غزہ پٹی میں وائلیشن کیا ہے۔ ادھر دوسری طرف حماس کی طرف سے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا گیا، اعلان کیا گیا کہ حماس کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گی، ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ حماس کا پرانا موقف یہ ہے کہ جب فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے گا تو القسام بریگیڈ ریاست فلسطین کی آفیشیل آرمی بنے گی، لیکن جب تک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ نہیں مل پاتا اس وقت تک القسام بریگیڈ کو ختم کرنے کا یا اس سے ہتھیاروں کو لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ یہ خبر جان چکے ہیں پبلک فیس کے ذریعے اور دنیا بھر کی میڈیا کے ذریعے کہ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت ہو چکی ہے، جن کا اصل نام ہے حذیفہ سمیر عبیدہ الکہلوت۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ پبلک فیس پر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی کہ وہ کون تھے، کہاں ان کی ولادت ہوئی اور کیسے انہوں نے دنیا بھر میں ایک مقام حاصل کیا، عالم اسلام کے لیے ایک آئیڈیل اور ہیرو بن گئے۔ ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن ان کے جو جانشین بنے ہیں، ان کی جگہ جن کو القسام بریگیڈ نے اپنا اسپوک پرسن بنایا ہے، انہوں نے بھی اپنی کنیت عبیدہ رکھی ہے، اور جانشینی کا اعلان ہوتے ہی انہوں نے جو پہلا بیان جاری کیا، پہلا اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ القسام بریگیڈ کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، القسام بریگیڈ کبھی بھی اسرائیل کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ اور یہ جو القسام بریگیڈ کا اعلان ہے، اس اعلان میں وزن ہے، طاقت ہے، اس کے پیچھے خود اعتمادی ہے، رعب اور دبدبہ ہے، اور اس لیے اسرائیل کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ
ابھی بھی ہمیں جیت نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی، بھلے ہی ہم نے پورے غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن جو ریزسٹنس کی طاقت ہے، جو آزادی کی لڑائی لڑنے کا جذبہ فلسطینیوں کے اندر موجود ہے، ان کے اندر اسرائیل کو مٹانے کا جو جنون پایا جاتا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، وہ جذبہ ابھی بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ جذبہ موجود ہے تو غزہ پٹی کو تہس نہس کر دینے سے، تباہ و برباد کر دینے سے اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے بنجامن نتنیاہو کو اس بات کے لیے بھی ڈانٹ لگائی اور کہا کہ ویسٹ بینک کے لیے جو پالیسی ہے اسرائیل کی، وہ اپنی اس پالیسی کو روک دے۔ دراصل اسرائیل ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں کو قبضہ کرتا جا رہا ہے، وہاں سے فلسطینیوں کو وہ نکال رہا ہے اور یہودیوں کو لا کر بسا رہا ہے، نئی بستیاں قائم کی جا رہی ہے، نئے گھر بنائے جا رہے ہیں اور نئے سیٹلر کو لگاتار وہاں لایا جا رہا ہے۔ اس پالیسی پر بھی مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھائی گئی ہے۔ آپ اگر فلسطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اور کئی مرتبہ بات سامنے آ چکی کہ جب یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا اسرائیل بنا دیا گیا جس کو آپ آکیوپائڈ فلسطین یا مقبوضہ فلسطین کہہ سکتے ہیں، اور آدھا حصہ فلسطین رہا، تو اس وقت بھی 54% علاقہ اسرائیل کو دے دیا گیا اور صرف 46% کا علاقہ ہی کہہ لیجئے وہ مسلمانوں کے پاس رہا، فلسطین کے پاس رہا۔ اس کے علاوہ جو یروشلم ہے اس کو انٹرنیشنل سٹی بنانے کا، عالمی شہر بنانے کا اعلان کیا یونائٹڈ نیشن نے، لیکن اسرائیل کی تقسیم کا اعلان ہوتے ہی یہودیوں نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کو ان کے علاقوں سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اسقلان، حیفا اور اس طرح کے کئی تاریخی شہروں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کا بچا کھچا علاقہ 20% سے کم رہ گیا ہے، 80% علاقوں پر اسرائیل قبضہ کر چکا ہے۔ 1967 کی جنگ میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا وہ تو تقریباً سمجھے کہ پورا فلسطین ہی اسرائیل بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ مصر، شام اور لبنان کے کچھ علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس لیے سعودی عرب کا ہمیشہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق پیچھے ہٹے، اس کے بعد ہی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخی سچائی ہے کہ اسرائیل اپنے قبضے کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ اب ویسٹ بینک کی اس پالیسی پر بھی سوال اٹھائی گئی ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایک اور گھٹیا حرکت کی ہے، اور اسرائیل کی گھٹیا حرکت یہ ہے، یعنی ایسے موقع پر جب بنجامن نتنیاہو امریکہ میں موجود ہیں، امریکی صدر ٹرمپ سے ان کی ملاقات اور بات چیت جاری ہے، اس بیچ اسرائیل کی وزارت دفاع نے اور حکومت نے 37 انٹرنیشنل آرگنائزیشن پر پابندی لگا دی ہے، غزہ پٹی میں ریلیف ورک کرنے سے ان کو روک دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ لوگ رول اور ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اب ان تمام 37 انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو غزہ پٹی میں ریلیف ورک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہ جو 37 آرگنائزیشن ہے اس میں پہلا نام ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا، دوسرا نام ہے ناروین ریفیوجی کونسل کا، انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کا، اس کے علاوہ دوسری بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، کل 37 ہے جن کو بین کر دیا اسرائیل نے غزہ پٹی میں کام کرنے سے۔ اب سوچیں، غزہ پٹی میں ابھی بھی مطلوبہ مقدار میں امدادی سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہاں علاج کی صورتحال بہت ہی خراب ہے، زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ادھر لوگوں کے پاس گھر نہیں، وہ ٹینٹ اور خیموں میں رہ رہے ہیں، ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے، سمندر کا پانی پورے غزہ پٹی میں آ چکا ہے، طوفانی ہوا کی وجہ سے ٹینٹ بھی ہوا میں اڑنے لگے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، گرم کپڑے میسر نہیں ہیں، ان کے پاس ٹھنڈ میں ہاتھ گرم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہیٹر تو چھوڑ ہی دیجئے کیونکہ غزہ پٹی میں بجلی ہی نہیں ہے۔ اور ان تمام صورتحال میں یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہاں جا کر ریلیف ورک کر رہی ہے، ان کو مدد پہنچا رہی ہے، ان میں سے 37 کو اسرائیل نے کام کرنے سے روک دیا ہے۔ رفح بارڈر کو بھی مکمل طور پر نہیں کھولا جا رہا ہے، ہر ٹرک کی اتنی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ ایک ٹرک کی جانچ میں ہی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر جاتا ہے، اور اس طرح فلسطینیوں کی، غزہ پٹی کے لوگوں کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان بنجامن نتنیاہو جو چاہ رہا تھا، اس کا جو ایجنڈا تھا، ابھی بھی اس میں مکمل طور پر اس کو کامیابی نہیں ملی ہے۔ ٹیبل ٹاک میں میز پر بھی حماس نے، القسام بریگیڈ نے جس طرح سے گفتگو کی ہے اور اسرائیل کو، امریکہ کو اپنی شرطیں ماننے پر مجبور کیا ہے، یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے دنوں میں غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے۔ بنجامن نتنیاہو
وعدے پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ امریکی صدر سے ملاقات کے دوران بنجامن نتنیاہو نے ایران کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ بنجامن نتنیاہو نے روتے ہوئے بلبلاتے ہوئے کہا کہ حضور، ایران نے پھر بیلسٹک میزائل بنا لیا ہے۔ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام تھا وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے ایران پر حملہ کر دیا، 12 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ آپ نے بمبار 2 سے حملہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ اس کا پورا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو چکا، ایران دوبارہ نیوکلیئر طاقت نہیں بن سکتا، لیکن اس نے تو دوبارہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام اس کا شروع ہے اور ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور امریکی صدر ٹرمپ نے بنجامن نتنیاہو کی ان باتوں کو سیریس نہیں لیا، وہ جواب نہیں دیا جو بنجامن نتنیاہو پہلے سے سننا چاہ رہا تھا۔ ادھر ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے ایک ہفتہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ایران امریکہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ ادھر جب ایران نے یہ دعویٰ کیا اور خبریں سامنے آنے لگی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کنفرم کیا کہ ایران نے اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ ریسٹور کر لیا ہے، دوبارہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ بیلسٹک میزائل بھی کامیابی کے ساتھ اس نے بنا لیا ہے۔ اور ایران کو اسرائیل نے جون کی جنگ میں جتنا نقصان پہنچایا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ایران اب طاقتور ہو چکا ہے۔ اور اس بار تو اسرائیل کے لیے اپنے فائٹر پلین کو ایران تک پہنچانا بھی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اب دفاعی تیاری بھی ایران کی بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے آفر کیا ایران کو اور کہا ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور سیدھے ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے سے انکار کر دیا، ڈائیلاگ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران نے کہا کہ اب امریکہ کے ساتھ بات چیت پاسبل نہیں ہے۔ ادھر ایک اور معاملہ ہوا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ایران جاتی ہے ایٹمی پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے، ایران نے ان تمام سائٹس پر ان کے ایکسیس کو روک دیا، ان کو جانے سے منع کر دیا جہاں امریکہ نے حملہ کیا تھا یا جس کو اسرائیل نے ٹارگٹ بنایا تھا، نشانہ بنایا تھا۔ اور ایران نے صاف کر دیا کہ اب IAEA کے ڈیلیگیشن کو بہت ہی محدود اور لمٹ ایکسیس دیا جائے گا، ان کی وہاں تک رسائی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کا یہ جو ادارہ ہے یہ جاسوسی کر رہا ہے، یہ اسرائیل اور امریکہ کو جا کر انفارمیشن پہنچاتا رہا۔ اس نے ایران کی خبروں کو لیک کیا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام کتنا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، یورینیم میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو جو معاملہ اس کے بیچ میں سیکرٹ رہنا تھا، جو اس کی ذمہ داری تھی، اس نے اس پوری خبر کو لیک کیا، امریکہ کو پہنچایا، اسرائیل کو پہنچایا۔ اس لیے اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو ہر جگہ ایکسیس نہیں دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کی بکھلاہٹ بڑھنے لگی ہے۔ IAEA کو جو ذمہ داری دی گئی تھی عالمی طاقتوں کی جانب سے، اس میں اب IAEA کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے ایران اب لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر اسرائیل، ایران اور امریکہ کے بیچ میں جنگ ہو سکتی ہے، یا 2026 میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ 2025 کا سال جنگوں سے بھرا ہوا تھا، کئی نئی جنگیں ہوئی، کئی لڑائی ہوئی، اور بہت کم ایسے سال ہوتے ہیں جس میں جنگ اتنی زیادہ ہوئی ہو۔ اب 2026 پر سب کی نظر رہے گی۔ خبریں کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اسرائیل بھی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، لیکن دعا یہی ہونی چاہیے کہ سال 2026 میں کوئی جنگ نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، دنیا میں امن و امان، شانتی اور سلامتی قائم رہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔